मेरी शादी 14 साला अरब के हबशी से होगी। हालांकि मैं 35 साल की थी। वो रोज रात बिस्तर में खरगोश का गोश्त क्यों रखता था, राज जान के आपके भी होश उड़ जाएंगे। जिंदगी उस इंसान को छोटी लगती है जिसकी जिंदगी में मोहब्बतें हों, और उस इंसान को बहुत बड़ी लगती है जिसके नसीब में कदम कदम पर ठोकरें हों। हमें लगता है कि हमारे दुख सबसे बड़े होते हैं। जो दुख तकलीफ, जो अजियतें हमने बर्दाश्त की हुई हैं, कभी कोई और नहीं कर सकता, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद होते हैं जिन पर बहुत आजमाइश आती है और वो सब्र करते हैं, और कुछ नाकदरे लोगों को सब कुछ रखा एक प्लेट में मिल जाता है और उनको इस नेमत की कदर नहीं होती। मेरा नाम सबीन है। हम 5 बहनों का एक भाई था और सबसे छोटा था। उसके आने से घर में खुशियां आ गई थी। एक औरत के घर जब बेटी पर बेटी पैदा होती है तो उसी के ससुराल वाले बातें करने लग जाते हैं कि ये कभी बेटा पैदा नहीं कर सकेगी। और मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब 5वीं बेटी पैदा हुई तो सभी खानदान वालों ने अब्बा से कहना शुरू कर दिया, दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे घर में बस बेटियां ही पैदा होंगी। फिर एक बार दादी मेरी अम्मा को किसी पीरनी के पास ले गईं और वहां से तावीज धागा करवाया, और दादी ने कहा कि उस पीरनी के हाथ में बहुत शिफा है, तुम देखना एक ही तावीज से बेटा पैदा होगा। पूरे 5,000 का तावीज दिया था उस पीरनी ने। और फिर मेरे बाद मेरा भाई पैदा हुआ था। अब्बा ने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी, पर यह बात कोई नहीं जान सका था कि भाई एक टांग से माजूर है। मेरा भाई पैदाइशी एक टांग से महरूम था। किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि अभी वो छोटा था। दादी कहती, मैं तो कब से कह रही थी पीरनी के पास चलते हैं, अगर तब के गए होते तो अब तक इस घर में मेरे पोते ही होते। ये पीरनी, तावीज धागे और उनसे बेटा ही पैदा होगा, ये सब झूठ होता है। अगर इन पीरों के तावीज धागों से बेटे पैदा होते तो आज कोई भी माँ कभी बेटी पैदा ना करती। सभी के घरों में बेटे होते। कभी कोई औरत अपने मर्द की मारपीट ना सह रही होती। कभी कोई बेटी अपनी माँ से चोरी छुप छुप कर ना रो रही होती। बेटे हों या बेटियां, ये तो ऊपर वाले की देन होती हैं। पहले के जमाने में पीर और तावीज जादू टोने बहुत कम हुआ करते थे, पर आज के दौर में ये काम बहुत बढ़ चुका है, बल्कि अब ये कारोबार बन चुका है और न जाने आने वाले सालों में कहाँ तक पहुँच जाएगा। हमारी दादी को हमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी और अब्बा वो अब शान से फिरते थे कि उनका एक बेटा है। ऐसा क्यों होता है कि हर बार बेटी को एक बोझ समझा जाता है? बेटों से नस्ल आगे चलती है। बेटे नाम लेने वाले होते हैं, और जो लोग ऐसा सोचते हैं, क्या उन्हें अपने दादा परदादा का नाम याद है? ऐसे किसी एक शख्स को खड़ा करके पूछ लें, किसी को मुश्किल नाम याद होगा। वो कितना अपने दादा परदादा की कब्रों पर जाते होंगे, बल्कि वो तो उनको भूल चुके होंगे। फिर ये फर्क कैसा है? क्या एक औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती है? हम लोगों की सोच न जाने कब बदलेगी, कब हम बेटी को इज्जत देना शुरू करेंगे। जब तक हमारे साथ कुछ ना हो हम यकीन नहीं करते। मुझे भी पहले लगता था कि जादू टोने कुछ नहीं होते, पर जादू होता है, और मैंने अपनी आंखों से जादू होते देखा था। खुद अपनी जिंदगी के कई साल मैंने जादू के असर में गुजार दिए थे। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी यूं ही खत्म हो जाएगी। हमारे घर में बहुत सी अजीब चीजें होने लगीं। अम्मा अब्बा को तो यही दुख बहुत था कि उनका एक बेटा है और वो भी दूसरे बच्चों की तरह भाग दौड़ नहीं सकता। बहुत इलाज करवाए भाई के, पर वो ठीक नहीं हो सका, और अब मेरे रिश्ते के बाद घर में तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी थी। अक्सर रात को सबके सो जाने के बाद घर में किसी के बोलने की आवाज़ आती, और एक रात को मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। हम सब बहनों का एक ही कमरा था, और जब दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। अब अक्सर ऐसा होता, जब एक दिन मैं रात को कमरे से बाहर निकली तो देखा किचन में बिल्ली बैठी है, और मुझे देखते ही वो शोर करना शुरू हो गई, और देखते ही देखते घर के सभी अफराद जमा हो गए। पर तब तक वो भाग गई और मुझे खौफ के मारे बुखार हो चुका था, जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और कुछ दिनों बाद अब्बा की मौत हो गई। अम्मा का रो रो कर बुरा हाल था। ये सब अचानक हुआ था, या शायद जब इंसान का वक्त आ जाता है तो उसे वापस अल्लाह के पास जाना होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में हर उस शख्स को खो दिया जिससे मुझे बहुत मोहब्बत थी। मैं अपने आप को बहुत बदनसीब समझती थी। पहले हमारे स्कूल में एक नई टीचर आई थी। वो बहुत अच्छी थी, पर अचानक जवानी में उनकी मौत हो गई। और फिर दादा, जो मेरा वाहिद सहारा थे, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, वो भी छोड़कर चले गए।
آہستہ آہستہ ہر وہ رشتہ مجھ سے دور ہو گیا جس سے مجھے محبت تھی، اور پھر ایک دن ابا کی اچانک موت نے سب کچھ ختم کر دیا تھا، اور ہم سب بکھر کر رہ گئے تھے۔ پہلے ہمارے گھر میں بہت رونق ہوا کرتی تھی، پر اب خالی ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر میں آئے دن عجیب رنگ کی مٹی گرتی تھی، جیسے رات کو سوتے تو پتہ نہیں کیسے پورے صحن میں وہ مٹی ہمارے اوپر گرتی اور ہم ڈر کر بیٹھ جاتے، اور کبھی کمرے کی دیواروں پر خون کے چھینٹے پڑے ہوتے۔ سبھی پریشان رہنے لگے تھے۔ دونوں بہنیں اپنے سسرال سے میکے آ کر بیٹھ چکی تھی، اور امی بستر سے جا لگی تھیں۔ سب کچھ اچانک ہو رہا تھا، اور میرے ساتھ کچھ دنوں سے عجیب چیزیں ہو رہی تھیں۔ میں پڑھنے کی کوشش کرتی تو مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا تھا، پھر ایسا لگتا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ رات کو سوتے میں بھی ڈر جاتی تھی۔ میری نانی امی نے ایک امام صاحب سے مجھے تعویذ کروا دیا، تو اس نے بتایا کوئی ہم سب گھر والوں پر عمل کروا رہا ہے جس کے اثرات ہیں، آپ کو جلدی کچھ کرنا ہوگا۔ جادو جتنا پرانا ہو جاتا ہے پھر یہ جلدی اپنا اثر ختم نہیں کرتا۔ پر میں ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہت سے مسئلے شروع ہو چکے تھے۔ مجھ سے اب بدبو آنے لگی تھی، اور پھر مجھے آئے دن عجیب قسم کے جھٹکے لگتے تھے، ایسا لگتا کوئی مجھے مار رہا ہو۔ میں چیختی چلاتی، میری تکلیف ایسے ہی بڑھتی گئی۔ میں اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ بس رات کو سوتی بھی نہیں تھی، اور نہ کوئی میرے پاس بیٹھتا تھا، اور میں خود بہت روتی تھی۔ امی نے مجھے کمرے میں ہی بند رکھا۔ میں روتی رہتی۔ میری سب سے بڑی بہن نے کہا، یہی تمہاری سزا ہے، بہت شوق تھا تمہیں اچھا بننے کا، اب اسی بدبو میں مر جانا، شکر ہے تم سے جان چھوٹ جائے گی۔ میرا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ بڑی بہنیں تو ماں کی جگہ ہوتی ہیں، پر میری بہن کیسی تھی جسے مجھ سے اتنی نفرت تھی؟ وقت گزرتا گیا۔ میں نے پرائیویٹ امتحان دیا تھا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میری زندگی تباہ ہو رہی تھی۔ میں ہر وقت کمرے میں بند رہتی۔ پچھلے 10 سال سے ایک اذیت میں تھی۔ مجھ پر جو جادو تھا وہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جس پیر کے پاس جاتے وہ اپنا عمل کر دیتا، جس سے طبیعت تو صحیح ہو گئی، پر ابھی تک میرا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر میں نوکری کرنے لگی اور گھر کو چلانے لگی، کیونکہ بھائی نے بھی شادی کر لی تھی۔ میں دن رات روتی، دعائیں کرتی، کوئی مجھے اس تکلیف سے نکال دے۔ میں تو پہلے بچپن سے ہی تنہا تھی، اب مزید ہو گئی تھی۔ ایک دن ایک دوست کی مدد سے میری سنی گئی تھی، اور جادو کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا، بہنوں کی شادی ہو گئی، اور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرنے لگی۔ میری تنخواہ سے گھر چلتا تھا، اس لیے کبھی اماں نے میری شادی کا سوچا ہی نہیں تھا۔ کئی رشتے آئے، کئی چلے گئے، پر کبھی میری شادی نہ ہو سکی۔ اماں کہتی، سبین، مجھے غلط مت سمجھنا، میں چاہتی ہوں تمہاری شادی ہو، پر میں کیا کروں؟ جب اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی ہوں، اس کے بیوی بچوں کی طرف دیکھتی ہوں، تو میں بہت خود غرض بن جاتی ہوں۔ تم تو جانتی ہو، اگر تم نہ کماؤ تو یہ گھر کیسے چلے گا؟ اور تمہارا بھائی تو پہلے ہی مشکل سے اسٹور چلا رہا ہے، اب اس کے 2 بچوں کی ذمہ داری بھی تم پر آ گئی ہے۔ میرے اندر بہت زیادہ تلخی آ چکی تھی، پر میں زیادہ خاموش ہی رہتی تھی۔ اماں نے مجھے چھوڑ کر میرے چھوٹے بھائی کی شادی کر دی تھی، اور میری عمر 35 سال ہو چکی تھی، پر شادی نہیں کی تھی۔ اکثر جو بھی رشتہ آتا تو اماں یہی کہتی، گھر داماد مل جائے تو اچھا ہے، اور مجھے بہت ہنسی آتی کہ پہلے 4 بیٹیوں کی دفعہ اماں کو یہ خیال نہیں آیا تھا، اب میری باری میں وہ گھر داماد چاہ رہی ہیں، وہ بھی اس لیے تاکہ ان کی بیٹی کی کمائی کبھی گھر سے باہر نہ جائے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے دلہن بننا، اپنے شوہر کے قدم سے قدم ملا کر چلنا۔ ایک دن ایسے ہی کام سے واپسی پر گھر جانے کو دل نہیں کیا، تو بے مقصد گھومتی رہی، اور گھر سے دور ایک پارک میں بیٹھ گئی اور بچوں کو کھیلتے دیکھنے لگی۔ اس بینچ پر ایک 14 سال کا لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا، جو پاکستان کا نہیں لگتا تھا۔ میرے لیے تو وہ بچہ ہی تھا، کیونکہ اس کی عمر کے میرے بھانجے بھی تھے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، لگتا ہے آج آپ گھر نہیں جانا چاہتی۔ تو میں نے کہا، بس ایسے ہی، کبھی کبھی زندگی کا سفر بہت تھکا دیتا ہے۔ وہ لڑکا مجھے کہنے لگا، اکثر آپ کو کئی بار اسی پارک میں دیکھ چکا ہوں، آپ کئی بار اس بینچ پر بیٹھتی ہیں۔ تو میں نے کہا، بس، اور اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی اور اٹھ کر چل دی۔ جب اس نے پیچھے سے مجھے آواز دی اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا، مجھے اس بچے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ کون سا جوان تھا جو اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو بات کرتا۔ وہ 14 سال کا لڑکا مجھ سے کہنے لگا، اگر میں یہ کہوں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں،
آپ کی زندگی کی سبھی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تو میں نے حیرانگی سے اس کو دیکھا تھا اور پھر میں ہنسنے لگی۔ تو اس 14 سالہ لڑکے نے کہا، آپ ہنس سکتی ہیں کیونکہ جو مجھ پر بیتی ہے آپ نہیں جانتی۔ میں نے اس سے کہا، تم اس ملک کے نہیں ہو تبھی اتنی بڑی بات کر دی۔ کیا تم میری عمر جانتے ہو؟ لگتا ہے تمہارے ماں باپ کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی۔ اور اس بات پر اس لڑکے کے قدم ٹھہر گئے تھے۔ اور پھر جو کچھ اس عربی لڑکے نے بتایا تو مجھے کتنی دیر یقین نہیں آیا تھا۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں اور مجھے اس کی مدد کرنی تھی، اس لیے گھر جا کر سب کچھ اپنی اماں کو بتایا اور ان سے کہا، آپ کو پیسہ چاہیے، ہر ماہ پہلے سے زیادہ آپ کو رقم ملتی رہے گی، اس لیے مجھ سے اب کبھی جواب سوال مت کیجیے گا۔ اور میں نے 14 سالہ عربی لڑکے سے شادی کر لی، جبکہ میری عمر 35 سال تھی اور وہ ہر رات اپنے بستر پر خرگوش کا گوشت رکھتا تھا۔ مجھے اس لڑکے کی، جو اب میرا شوہر تھا، اس کی مدد کرنی تھی اور میں شادی کے بعد اس کے گھر آ گئی تھی، جہاں اس کا سوتیلا باپ اور بہن بھائی رہتے تھے۔ میرے شوہر نے، جو 14 سال کا تھا، اس نے بتایا کہ اس کی عمر 35 سال سے بھی زیادہ ہے، پر اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ میرے شوہر نے بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، پر میرا باپ کسی اور عورت میں دلچسپی لیتا تھا۔ میرے بابا پاکستان کے اور مما عربک تھیں۔ بابا نے میری مما سے شادی صرف سیٹل ہونے کے لیے کی تھی۔ میرے بابا کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی اور اس سے ان کی اولاد بھی تھی، پر یہ بات کبھی بابا نے میری مما کو نہیں بتائی تھی۔ مما سے خوب پیسہ بٹورتے رہے اور میری مما پیار میں اندھی ہو چکی تھی، اور جب میں پیدا ہوا تو بابا پریشان رہنے لگے۔ مما چاہتی تھی ان کی اور بھی اولاد ہو، پر وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکی۔ اور پھر ایک دن بابا نے مما سے کہا کہ ان کے بھائی کی بیوی یہاں سعودیہ آنا چاہتی ہے کچھ عرصے کے لیے، تو مما نے کہا، کوئی بات نہیں، وہ ہمارے ساتھ ٹھہر سکتی ہے۔ تب بابا نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ وہ ان کی پہلی بیوی تھی، اور اس بات کا ایک دن مما کو پتہ چل گیا اور بابا کو گھر سے باہر نکال دیا، اور خود بہت غصے میں اپنے بھائی کی طرف چلی جا رہی تھیں، بہت تیز ڈرائیو کر رہی تھیں جب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئیں۔ ماں کے بغیر میری زندگی اجیرن ہو چکی تھی۔ بابا نے سوچا اب سب کچھ میرا ہو جائے گا، اور ماموں نے سب کچھ میرے نام کر دیا تھا، اور اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو وہ ساری جائیداد کسی چیریٹی یا پھر کسی اور رشتہ دار کو اس کا آدھا حصہ ملتا، کیونکہ میرے ماموں نے کبھی شادی نہیں کی تھی۔ میں اپنے خاندان کا اکلوتا وارث تھا، اور تب میرے ننیال والے بھی یہ بات نہیں جان سکے تھے کہ بابا نے ان کی بیٹی کو کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن بابا مجھے لے کر ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس آ گئے اور یہیں ماما کے پیسوں سے بزنس شروع کیا۔ میں ہر سال نانا ابو اور ماموں سے ملنے چلا جاتا ہوں، پر اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ ایک دن میں نے بابا کو یہ کہتے سن لیا کہ آخر کیسے میں اس حبشی سے ساری جائیداد واپس لوں، تو میری دوسری ماں نے کہا، تم فکر مت کرو، میں نے بہت اچھا انتظام کیا ہے، جس سے اگر تمہارا بیٹا سب کچھ تمہیں نہ بھی دے تو وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ کبھی اپنی زندگی کو گزار سکے۔ ایک دن وہ تنگ آ کر سب کچھ تمہارے نام کر دے گا، اور پھر جب میں 14 سال کا ہوا تو مجھے ایسے لگتا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اور کبھی میں سوتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی عورت میرے ساتھ سوتی ہے، مجھے پریشان کرتی ہے۔ میں قرآن کی تلاوت کرتا تو وہ بھاگ جاتی۔ بنا ماں کے جینا بہت مشکل ہوتا ہے، ماں ہو یا باپ، اولاد کے لیے دونوں ضروری ہوتے ہیں۔ ماں کے بعد بابا کا سہارا تھا، پر جب سے مجھے پتا چلا تھا کہ میری ماں کی موت کے ذمہ دار بھی وہ ہیں تو مجھے ان سے سخت نفرت ہو چکی تھی، اور میرے بہن بھائی وہ بھی مجھے بہت پریشان کرتے، اور میرا باپ ان کے سامنے بیٹھ کر ہنستا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں بڑا ہو رہا تھا، پر دکھنے میں میری عمر سب کو 14 سال لگتی تھی۔ میرا کوئی دوست نہیں تھا، کالج میں بھی سب مجھے بچہ سمجھتے، مجھے ذہنی ٹارچر کرتے، اور پھر ایک دن ایک کلاس والوں کو سب کچھ بتایا کہ مجھے ایسے کوئی عورت پریشان کرتی ہے، اور جب میں سوتا ہوں تو کبھی وہ میرے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کبھی میرے گلے کو دبانے لگتی ہے۔ ایک رات میں کھانا کھا رہا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی اور بھی ہے جو میرے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، اور اس دن میں بہت ڈر گیا تھا، میں چیخنے چلانے لگا۔ پھر بابا نے مجھ سے کہا، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اور مجھے نیند کی دوا دی جانے لگی۔ میں دن رات سویا رہتا، میں خود کو بہت بے بس محسوس کرتا تھا۔ جب ایک دن میں سویا تو اتوار کا دن تھا، پر جب میری آنکھ کھلی تو منگل کی صبح کے 10 بج رہے تھے، اور میری حالت ایسی تھی جیسے میں صدیوں کا بیمار ہوں۔ میں آئینہ دیکھ کر ڈر گیا تھا، یہ میں نہیں تھا۔ کتنی دیر خود کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، اور مجھے شک ہوا جو کھانا اور جو ادویات مجھے دی جاتی ہیں
ضرور اس میں کچھ مکس ہوتا ہے، جو نیند کے دوران بھی چند منٹس کے لیے میری آنکھ کھلتی ہے اور پھر میں سو جاتا ہوں۔ مجھے کوئی ہوش نہیں رہتا تھا اور جس کلاس فیلو کو سب بتایا تھا وہ مجھے اپنے والد کے پاس لے آیا۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر پل یہ اذیت میں گزارا تھا، اور جب وہاں گیا تو وہ کتنی دیر کاغذ پر کچھ لکھتے رہے، پر ہر بار وہ کاغذ جل جاتا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا میں بتا نہیں سکتا جو تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، پر تمہیں کسی بھی طرح کسی لڑکی سے شادی کرنی ہوگی، چاہے اس دوران کچھ بھی ہو جائے، تمہیں اس مشکل کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو میں نے کہا، مولانا صاحب ایسا کیا مسئلہ ہے، اور وہ عورت کون ہے جو میرے ساتھ غلط کرتی ہے؟ جب سوتا ہوں تو وہ آ کر مجھے پریشان کرتی ہے۔ مولانا صاحب نے مجھے بتایا کہ تم پر ایک جن زادی عاشق کی گئی ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ تم صرف اس کے ہو۔ اس کو پرانی قبر سے نکالا گیا ہے اور اس جن زادی کا تعویذ بنا کر ایک پرانے قبرستان میں ایک بوڑھے شخص کی قبر کے سرہانے دفن ہے، اور ایک تمہارا گڈا بنایا گیا ہے جو اس جادوگر کے پاس ہے، جس کو بھاری رقم دی جاتی ہے۔ سیدھے الفاظ میں تم سے کہوں تو وہ یہ کہ جن زادی نے تمہیں اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، اور اس وقت تمہاری جو عمر تھی وہ ٹھہر گئی ہے۔ اگر تم کسی طرح شادی کر لو اور ہر روز خرگوش کے گوشت کو اپنے بستر میں رکھو تو وہ تم سے تنگ آنا شروع ہو جائے گی، اور پھر وہ تم پر، تمہاری بیوی پر بھی حملہ کر سکتی ہے، کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ جن زادی کہتی ہے تم اس کے شوہر ہو۔ وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آ سکتی۔ تمہارے پاس وقت کم ہے، اس سے پہلے شادی کرنا ہوگی تاکہ تمہارے اوپر سے اس کا سحر ٹوٹ سکے اور تم نارمل ہو سکو، اور تب تک میں کچھ اور عامل لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ کسی طرح وہ جادوگر ہمارے سامنے آ گیا اور وہ تعویذ بھی اس پرانی قبر سے نکالے گئے، تو وہ جن زادی جس کی عمر 200 سال ہے وہ پکڑی جا سکتی ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے تمہارے ساتھ تمہاری بیوی کا ہونا ضروری ہے۔ پر ایسے میں کبھی کوئی لڑکی تم سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ تم دکھنے میں 14 سال کے لگتے ہو، پر اگر جن زادی تمہیں چھوڑ دے گی تو تم واپس ٹھیک ہو جاؤ گے اور مرد بن جاؤ گے۔ اس دن مجھے سب کچھ سن کر پہلے مذاق لگا تھا، پر پتہ نہیں کیوں اس کے آنسو دیکھ کر میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میری جان چلی بھی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پر اس 14 سالہ حبشی لڑکے سے وعدہ کر لیا تھا، اگر میں مر جاؤں تو میرے گھر والوں کو ہر ماہ پیسے بھیج دیا کرنا۔ تو اس نے تب مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، پر جب آپ میرے نکاح میں آئیں گی میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی حفاظت کروں گا اور اس رشتے کو بھی دل سے نبھاؤں گا، کیونکہ پہلی بار مجھے کوئی مخلص دوست ملا ہے، اور اس دن میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ ہمارا نکاح مولانا صاحب نے خود پڑھایا تھا، اور جب وہ مجھے لے کر اپنے گھر گیا تو میرے شوہر کی بہنیں اور ماں سبھی ہنسنے لگے، کہنے لگے لگتا ہے دولت کی خاطر ایک بچے سے شادی کر لی، جبکہ ان کے اندر لگی آگ ان کے چہروں سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، میں نے دیکھا تھا اس کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اوپر والے پر بھروسہ رکھیں، اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جو جو وظائف عامل نے ہمیں بتائے تھے ہم دونوں میاں بیوی ساری رات بیٹھ کر کرتے تھے، اور اسی دوران میرے شوہر کی طبیعت خراب ہونے لگی اور اس نے فوراً خرگوش کے گوشت کو اپنے بستر میں رکھا، اور چند منٹ میں وہ گوشت غائب تھا، پر میرا شوہر نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ مجھے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں تھا، اپنے وظائف کو جاری رکھنا تھا۔ جب مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو، میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی تھیں اور مسلسل تسبیح کرتی رہی، اور پھر مجھے نہیں پتا میں کب سو گئی۔ مجھے کوئی خواب نہیں آیا تھا، اگر خواب آتا تو اس سے معلوم ہو جاتا وہ تعویذ کہاں ہے جو اس جن زادی کو عاشق کرنے کے لیے اس قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ دوسری طرف 3 عامل مل کر پڑھائی کر رہے تھے۔ دن گزرتے گئے، میرا شوہر مجھے کہتا، تمہارے آنے سے اب میں سکون کی نیند سوتا ہوں۔ پہلے یہ خوف مجھے سونے نہیں دیتا تھا، اب میرا شوہر بھی نماز پڑھنے لگا، اور جب دعا مانگتا تو بس ہاتھ اٹھائے روتا رہتا۔ اس کی بے بسی کو میں سمجھ رہی تھی، جس اذیت میں وہ تھا اس کی تکلیف میرے علاوہ کون سمجھ سکتا تھا۔ میں نے کہا، فرقان آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایک دن میرے سسر کو ایک عجیب بیماری ہو گئی۔ ان کو پہلے الرجی ہوئی جس سے وہ ہر وقت خارش کرتے رہتے، اور پھر بستر سے لگ گئے اور وہ اسپتال داخل ہو گئے تھے۔ گھر میں ملازموں سے سننے کو ملا تھا کہ بڑے صاحب بہت تکلیف میں ہیں، کوئی ان کے پاس نہیں جاتا۔ ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا ہے، اور بڑی بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی اس کو کہیں پھینک دو، اور جو اس شخص کی اولاد تھی وہ اپنی اپنی بیویوں کو لے کر کہیں اور شفٹ ہو گئے تھے۔ وہ کہتے، ہم ڈر گئے ہیں کہیں ابا کو جو بیماری لگی وہ ہم یا ہمارے بچوں کو بھی نہ ہو جائے، اور جو میرے سسر کا کمرہ تھا اس کو ہمیشہ کے لیے تالا لگا دیا گیا۔
میری ساس مجھے بہت تنگ کرنے لگی، کبھی کھانا بناتی تو سر پر کھڑی ہو جاتی اور کبھی میرے بنے کھانے میں نمک ڈال دیتی۔ مجھے کہنے لگی اس لڑکے کو چھوڑنے کے کتنے پیسے لوگی، اور میں اس عورت کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، آپ کیا سمجھتی ہیں میں نے جائیداد کی خاطر شادی کی ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، میں نے ایک انسان کی مدد کرنے کے لیے شادی کی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس شخص کے آنسو اور اس کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا ماضی میرے سامنے کھڑا ہو۔ ایک وقت تھا جب میں بھی تکلیف میں تھی، مدد مانگتی تھی، ہر کوئی میری تکلیف کو سمجھ نہیں سکتا تھا، پر اب مجھے اس کی مدد کرنی ہے کیونکہ میرے رب نے مجھے اس شخص کے لیے چنا ہے، اور جو کچھ آپ نے میرے شوہر کے ساتھ کیا ہے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ آپ شکر ادا کریں، میرے شوہر نے سب کچھ آپ سے چھین نہیں لیا، اس نے آپ کو ایک لفظ تک نہیں کہا، اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، اور خود پچھلے 20 سال سے وہ ایسی تکلیف میں ہے جس کا اندازہ آپ کبھی نہیں کر سکتی۔ اور میری ساس نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا تھا۔ میں نے تو سب جان بوجھ کر کہا تھا، آپ نے سب کیا کیونکہ مجھے دیکھنا تھا وہ کہاں جاتی ہے۔ میرا تو بس اندازہ تھا جیسے میرے شوہر نے بتایا، کیونکہ جس نے میرے شوہر پر عمل کروایا تھا نا، وہ جادوگر سامنے آ رہا ہے، اور نہ عمل کرنے والا۔ مولانا صاحب اور باقی عاملوں نے کہا اگر ایک بار وہ جادوگر مل جائے تو معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ میں نے سب کچھ اپنے شوہر کو بتایا اور وہ کتنی دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا واقعی میں ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ اگر دوسری ماں نہ گئی وہاں تو؟ میں نے کہا وہ ضرور جائیں گی کیونکہ اب آپ کی آزمائش کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر اسی رات میری ساس چوروں کی طرح گھر سے باہر نکلی تھی اور ہم اس کا پیچھا کرنے لگے تھے۔ ہمارے پاس دن بہت کم تھے۔ ٹھیک اماوس کی رات وہ جن زادی پوری طرح میرے شوہر کے جسم میں داخل ہونے والی تھی، اور پھر اس کے بعد میرا شوہر کبھی انسانوں کے درمیان نہیں رہ سکتا تھا۔ ہم نے جیسے پیچھا کیا تو میری ساس ایک قبرستان میں داخل ہوئی اور پھر ارد گرد دیکھتے ہوئے ایک قبر کے قریب اتر گئی، اور ہم دونوں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ وہاں کوئی عامل جادوگر بیٹھا تھا۔ میری ساس نہ جانے اس سے کیا کہہ رہی تھی، پر اس سے پہلے ہم نے مولانا صاحب کو سب بتا دیا تھا اور وہ بھی پہنچنے والے تھے۔ میری ساس چلی گئی اور کچھ دیر میں مولانا صاحب اور وہ تینوں عامل بھی آ چکے تھے، اور وہ قبرستان والا عامل پریشان ہو گیا تھا، اور جب اس سے بات چیت کی تو اس نے کہا ہمارے لیے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، ہمیں تو جو کام دیا جاتا ہے ہمیں ہر صورت کرنا ہوتا ہے۔ تو مولانا صاحب جو ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے انہوں نے کہا آج تم مانگو جتنے پیسے مانگتے ہو، پر اس لڑکے کی جان چھڑوا دو۔ تو وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا 2 دن لگیں گے، میں ٹھیک کر دوں گا۔ مجھے اس جنزادی کو واپس لانا ہوگا، اس کے لیے مجھے کسی مردے کا انتظار کرنا ہوگا، اور وہ مردہ بھی کوئی جوان لڑکے کا ہو، اور پھر اس کو اسی کے ساتھ دفن کرنا ہوگا۔ تب تک آپ لوگوں کو میرے پاس رہنا ہوگا، کیونکہ جب میں نے جنزادی کو چھوڑا تھا اس سے تب وعدہ کیا تھا کہ وہ لڑکا تمہارا ہے، اب وہ اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آئے گی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے کیا ہوگا، اور کچھ دیر میں میرے شوہر کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا میرا ہاتھ نہ چھوڑنا، اس کے ساتھ مجھے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ ہمیں یہاں 2 دن ہو چکے تھے، مردے کو لا کر قبر میں رکھ دیا گیا اور اس جنزادی کا انتظار تھا، اور یہ ہمارے پاس آخری دن تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آ گئی تھی اور میرا شوہر بے ہوش تھا۔ اس عامل نے میرے شوہر کے ارد گرد دائرہ لگا رکھا تھا۔ وہ جنزادی جیسے ہی میرے شوہر کی جانب بڑھتی تو وہ چیختی، اور پھر دوسرے عامل نے کربے شوہر کو قبر کی جانب دھکیلنا شروع کر دیا، اور جنزادی کو لگا قبر میں میرا شوہر گرا ہے تو وہ بھی اس جانب بڑھی، اور تب وہ پکڑی گئی تھی۔ وہ اس قبر سے نکلنا چاہتی تھی پر نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس کی چیخوں پکار سے ماحول عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس عامل جادوگر کے اور بھی موکل موجود تھے، اور مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں نظر اٹھا کر کسی بھی جانب دیکھ سکتی۔ میرے شوہر کو کچھ دیر بعد ہوش آ گیا، اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیا گیا تھا، اور اس عامل نے کہا کہ آپ کو 3 ماہ تک ہر بدھ کو میرے پاس آنا ہوگا، اور ایک تعویذ دیا جس کو تب تک پینا ہے جب تک اس جن زادی کے اثرات جسم سے بالکل ختم نہ ہو جاتے۔ ہم 3 ماہ مسلسل اسی عامل کے پاس جاتے رہے، پر مجھے افسوس ہوتا، کاش ایسے بنگالی جادوگر دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیں۔ ان لوگوں کے لیے پیسہ سب کچھ ہوتا ہے، اور میرا شوہر ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹھیک ہوتا چلا گیا۔ میں بھی حیران ہوتی تھی اسے دیکھ کر، اور اس کی ماں، اس کو کوڑ کی بیماری ہو چکی ہے۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ سعودیہ شفٹ ہو گئی، اس گھر میں جہاں کبھی اس کی ماما رہتی تھی۔ آج میرا شوہر بالکل ٹھیک ہے اور دیکھنے میں بھی 35-40 سال کا لگتا ہے۔ میرے گھر والوں کو پیسے چاہیے تھے جو آج بھی ان کو ملتے ہیں۔ میری اماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور میری ساس جو میرے شوہر کی دوسری ماں تھی، اس نے سب کچھ کیا تھا صرف دولت کی خاطر، پر وہ بھول گئی تھی
کہ یہ دنیا عارضی ہے. کسی کے ساتھ برا کر کے انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا. اس کی اپنی اولاد تباہ ہو چکی ہے. بیٹی ہمیشہ کے لیے گھر آ کر بیٹھ چکی ہے. سسر تو کافی سال پہلے ہی دنیا سے چلا گیا تھا اور میری ساس اس کو اس کی اولاد نے تنہا چھوڑ دیا. ظلم کرنے والے کو اس کی سزا مل کر رہتی ہے. جس جائیداد کو پانے کی خاطر اس نے ایسا کیا تھا وہ یہیں رہ گئی. ہر انسان کو پتا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو پھر اتنا لالچ کیوں؟ ہماری زندگی میں مشکلات مسائب آتے رہتے ہیں. ان کا صبر سے مقابلہ کرنا چاہیے. صبر کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے. آپ کا جتنا دل کرے روئیں، گڑ گڑائیں، پر کبھی اپنی زبان پر شکوہ مت لائیں، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے. وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے.